अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आई एम ज़ोबिया अमीन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन UAE। आज का जो हमारा सेशन है वो लाइव सेशन है क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। इसमें मैं मुख्तलिफ़ जो सवाल पूछे जाते हैं उन पे जवाब दूंगी आप लोगों को, और आप जो लाइव सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछेंगे और मैं उनको भी जवाब दूंगी। और जो मुझे मैसेजेस पे सवाल मिले हैं जिन पे मुझे जवाब मुझसे मांगे गए हैं तो आई विल बी डिस्कसिंग दैट टू। तो स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, क्योंकि कल मेंटल हेल्थ डे था, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था, तो बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं कि प्रॉब्लमेटिक होती हैं लाइफ में, और एज ह्यूमन बीइंग हम ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन से गुज़रते हैं और लाइफ कांस्टेंट नहीं है। जो चीज़ कांस्टेंट है इस दुनिया में वो है चेंज। तो हर चीज़ बदलती रहती है, हम लोग भी बदलते रहते हैं, हमारी पर्सनालिटी भी बदलती रहती है। हम एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं और अपने आप को मॉडिफाई करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट कर सकें, अपने आप को अडेप्ट कर सकें उन हालात में, चीज़ों के साथ। अब जहाँ मेंटल हेल्थ की बात आती है ना, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं उनको बहुत मुश्किल होती है ये चीज़ें डिस्कस करनी किसी से। उन्हें बहुत घबराहट होती है, और ये घबराहट कोई अजीब बात नहीं है, वो नॉर्मल है। क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ बहुत सारे जो लेबल करना और बहुत सारे मिथ्स अटैच हैं। मिथ्स ऐसे अटैच हैं कि जो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएगा वो डेफिनेटली पागल होगा। और कभी कभी लोग कहते हैं ना ना इनके पास ना जाना, ये ऐसे ही फ़ीस ले लेंगे आपसे, करते तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें ही करते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ आपको लोगों से चीज़ें सुनने को मिलती हैं। एक तो मेंटल हेल्थ के बारे में इट्सेल्फ डिस्कस करना इतना मुश्किल है कि अगर मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ना होती शायद, तो अगर मैं अपना पहले टाइम रिकॉल करूं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने से पहले, तो शायद मैं भी किसी के पास ना जा पाती या ना जाना पसंद करती, क्योंकि इतनी सारी बातें सुनने को मिलती है कि आप वो सुन के घबरा जाते हैं और किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से जाके हेल्प नहीं लेते या उनके पास नहीं जाते कि पता नहीं मेरे बारे में क्या इमेज बनेगी, वालेकुम अस्सलाम, लोग क्या कहेंगे, और साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट मुझे कोई लेबल ना लगा दे, या वो मेरा लेबल सारी उम्र के लिए वो लेबल बन जाएगा मेरे ऊपर कि मुझे तो कोई नफ्सियाती मसला है। अब अगर हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर कोई हिम्मत करके बड़ी अब करेज ढूंढ के अपने जाता है किसी के इंसान के पास अदर देन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, और अपनी जो फीलिंग्स या बातें शेयर करता है, जैसे कि डिप्रेशन किसी को हो रहा है, किसी को कोई मसला है, जब वो चीज़ें वो शेयर करता है तो उसे क्या जवाब आगे से मिलता है, ना 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 बस बस ठीक हो जाओगे तुम, ये टोटका इस्तेमाल करो, इस तरह करो, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, फिर किस चीज़ की प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई जाने की ज़रूरत नहीं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास, वो उनके पास तो सिर्फ पागल जाते हैं। तो जो उस इंसान ने हिम्मत अपनी डेवलप की होती है या हिम्मत जोड़ी होती है कि मैं उससे जाऊंगा, मुझे कोई जवाब मिलेगा, या वो फर्दर वहाँ पे कोलैप्स कर जाती है। वो सारी हिम्मत जो है ना उस पर पानी फिर जाता है जब कोई आगे पीछे आपको ये मशवरे देते हैं कि ना ना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास बिल्कुल नहीं जाना, वहाँ जाके तो मसला आपका बढ़ जाएगा, वो आपको मेडिसिन देंगे या कुछ भी इस तरह करेंगे। तो फिर क्या होता है कि वो बंदा वहीं चुप हो जाता है और तब तक किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता जब तक उसका मसला इतना क्रोनिक या इतना बुरा हो जाए कि दूसरे उसे लेके जाएं। अब मैं क्योंकि हम लोगों को फ़िज़िकल इलनेस का ज़्यादा समझ आती है और मेंटल इलनेस हमें नज़र नहीं आते, तो हमें पता नहीं चलता, इसीलिए हमारा फोकस जो है वो ज़्यादा
فزیکل النیس پہ ہوتا ہے, مینٹل النیس پہ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اگر کسی کو کوئی کینسر کا مسئلہ ہو جائے, خدا نخواستہ, یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے, تو اس کو سارے کیا مشورہ دیں گے, اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ, اچھے سے اچھے کینسر ہاسپٹل جاؤ, کیونکہ یہ مسئلہ اگر ابھی ہینڈل نہ ہوا, ورس ہو گیا, تو کنٹرول نہیں ہوگا. لیکن جہاں بات آتی ہے مینٹل ہیلتھ کی, وہاں پہ وہ سارے یہی کہتے ہیں ٹھیک ہو جاؤ گے, کچھ نہیں ہوتا, وقت لگے گا, یہ میرا مشورہ مانو. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, جو مشورے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کے معاملے میں یا آپ کے کیس میں کام آئے ہوتے ہیں, لیکن وہ کیونکہ ہر انڈیویجول ڈفرینٹ ہے, تو ہر معاملے میں, ہر سچویشن میں, ہر سرکمسٹانسز میں وہ آپ کا جو مشورہ ہے وہ کام نہیں آ سکتا. تو اسی لیے آپ نے جو بھی اس طرح کے مشورے دینے آپ دیں ضرور, لیکن اسے یہ بتائیں کہ یہ میرے کیس میں یا میرے معاملے میں یہ کامیاب ہوا تھا, یہ مشورہ جو ہے کام آیا تھا. اور جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح سب کو ٹریٹ نہیں کرتے, وہ انڈیویجول نیڈز دیکھتے ہیں کہ انڈیویجولی اس کو کیا مسئلہ ہے, اس کے سرکمسٹانسز کیا ہیں, اس کی کس قسم کے لوگوں کے ساتھ یہ رہتے ہیں, کیا چیز جو ہے وہ زیادہ کام آئے گی, کیا چیز جو ہے وہ کام نہیں آئے گی. تو اسی لیے جو سائیکالوجسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے, صرف باتیں کرتے ہیں, تو دے یوز سائیکو تھراپی ٹیکنیکس, ان کی اسپیسیفک ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس کو وہ موڈیفائی کرتے ہیں انڈیویجول نیڈس کے مطابق, انڈیویجول پرسنالٹی کے مطابق وہ اس کو مولڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے سچویشن یا سرکمسٹانسز میں اس کے کام آ سکے, اور اس انسان کو امپاور کرتے ہیں تاکہ وہ انسان اپنی جو پوٹینشیلز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے, یوٹیلائز کرتے ہوئے, سپورٹ کے ساتھ, گائیڈنس کے ساتھ ان سے کام کرے اور اپنی لائف کو آسان بنائے, جو پرابلمس آ رہی ہوتی ہیں. کچھ سوال یہ لوگ کرتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کے پاس اگر جایا جائے نا, یا سائیکالوجسٹ کے پاس آپ جاتے ہو تو وہ آپ کو بس اپنے پاس ہی رکھتے ہیں, وہ آپ کو جو ہے سیشنز اینڈ نہیں کرتے. تو یہاں پہ جو جواب ہوگا وہ یہ ہے کہ جو سائیکالوجسٹ سیشنز اینڈ نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ صحیح کام نہیں کر رہے. تو آپ جس بھی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں آپ کو منیمم ان کی کوالیفیکیشن کا پتہ ہونا چاہیے, اور ایک کلینکل سائیکالوجسٹ جو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے وہ گریجویٹ نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی صرف اس نے ماسٹرز کیا ہونا چاہیے, بلکہ اس نے ایم ایس کلینکل سائیکالوجی کیا ہو یا اے ڈی سی پی کیا ہو, پھر وہ پریکٹس کر سکتا ہے. تب اسے ٹیکنیکس آتی ہیں مینیج کرنے کی, اور تب وہ کام کر سکتا ہے. اینگر مینجمنٹ کیسے کریں؟ Explain our audience about the difference between clinical psychologist and counseling psychologist. Yes. سب سے پہلے تو میں بتاؤں گی, اینگر مینجمنٹ پہ بھی میں بات کرتی ہوں. سب سے پہلے میں بتاؤں گی ڈفرینس بٹوین کلینکل سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ, کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے کنفیوزنگ ہے. اب جو سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے نا, اس نے MBBS کیا ہوتا ہے, اور وہ پھر اس نے اسپیشلائزیشن سائیکیٹری میں کی ہوتی ہے, جس میں وہ سائیکیٹرک جو میڈیسنس ہیں وہ پرسکرائب کرتے ہیں. اب جو کلینکل سائیکالوجسٹ یا کلینکل کاؤنسلر ہوتے ہیں یا کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ میڈیسنس بالکل پرسکرائب نہیں کرتے, وہ بلکہ جو آپ سے تھیراپیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اور وہ آپ پہ آپ کی انڈیویجول نیڈ کے مطابق سائیکو تھراپی, اسیسمنٹ, ڈائگنوسس, مینجمنٹ پلان, وہ سب کچھ وہ بناتے ہیں آپ کے لیے. اور کاؤنسلنگ اور کلینکل سائیکالوجسٹ میں فرق یہ ہے, کاؤنسلرز جو ہوتے ہیں یا کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ نارمل پاپولیشن کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. وہ جیسے عام زندگی میں کوئی بھی انزائٹی ہے یا پھر کوئی ڈیسیژن میکنگ ہے, سیلف کانفیڈنس کے مسئلے ہیں, سیلف اسٹیم کے مسئلے ہیں, جو نارمل روٹین میں یا پھر کوئی ڈیسیژن میکنگ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے, وہاں پہ جو ہے
وہاں پہ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. لیکن کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اسکیزوفرینیا ڈس آرڈرس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, اور جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ دونوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. وہ کاؤنسلنگ کے ساتھ کاؤنسلنگ بھی کر سکتے ہیں اور جو ڈس آرڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں. جبکہ جو کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ نارمل پاپولیشن کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, میریٹل ایشوز, ریلیشن شپ ایشوز, سیلف کانفیڈنس اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں. اچھا, مجھے بہت سارے سوال ابھی مل رہے ہیں. آئی واز ان ڈپریشن اینڈ آئی ایم ٹیکنگ ٹریٹمنٹ آف ڈپریشن فرام 1 year. I am taking antidepressant but it's coming weak. My psychiatrist is going to end this antidepressant. I feel myself addicted to antidepressant, so I'm feeling stressed. Please help me how I can easily switch to. اچھا, یہ جو اینٹی ڈپریسنٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا, ان کو آہستہ آہستہ ٹیپر آف کیا جاتا ہے, ان کو ایک دم ختم نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے ساتھ اینٹی ڈپریسنٹ کے ساتھ میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ کاؤنسلنگ کروائیں, کیونکہ جو اینٹی ڈپریسنٹ یا یہ سائیکیٹرک میڈیسن ہے وہ آپ کو کام ڈاؤن کرتی ہیں, آپ کو ریلیکس کرتی ہیں, آپ کی سوچیں بند کرتی ہیں, لیکن آپ کو سوچیں ڈائیورٹ کرنے کا طریقہ نہیں بتاتی. وہاں پہ یو نیڈ اے کلینکل سائیکالوجسٹ جو آپ کو بتا سکے کہ آپ نے ان چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, کیونکہ لائف میں چینجز آتی رہنی ہیں اور یہ نہیں ہوتا کہ لائف میں ایک دفعہ چینج آئی ہے دوسری دفعہ نہیں آئے گی. تو جب چینجز آتی رہنی ہیں, جب آپ ان سے ڈیل کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کو بار بار کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جانا پڑے گا. بلکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کے بعد جو سیشنز اینڈ کرنے کے بعد ہر 6 month یا 1 year کے بعد آپ کو فالو اپ سیشن کے لیے بلایا جاتا ہے, جس میں آپ سے آپ کی روٹین پوچھی جاتی ہے, یا کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی یا کوئی سوچ چینج کرنے کی کوئی فردر ضرورت ہو تو اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے. ہاؤ کین آئی سوئچ ٹو مائی نارمل روٹین؟ دیر از نو کاؤنسلنگ سروس ہیئر. کاؤنسلنگ سروسز تو اب اتنی ایزیلی اویلیبل ہیں. کاؤنسلنگ بھی آن لائن کاؤنسلنگ ہوتی ہے, اینڈ لائف اسکل کاؤنسلنگ سروسز provides counseling services, online counseling services. اس کے لیے you can inbox us. ڈیلی بیسس پہ اینگر کیس میں, اچھا اب بہت سارے لوگ مجھ سے کیونکہ اینگر کا پوچھ رہے ہیں تو ہم پہلے اینگر مینجمنٹ پہ کی بات کریں گے. اصل میں اینگر باقی ایموشنز کی طرح ایک نارمل ایموشن ہے. کوئی بھی آپ سے کوئی ایسی بات کرے جو آپ کے مورل ویلیوز یا آپ کی سوچ کے خلاف ہو تو آپ کو وہ بری لگتی ہے. اٹس نارمل اینڈ نیچرل, اور لگنی بھی چاہیے. اگر آپ کو نہیں بری لگتی تو وہ ایک پریشانی کی بات ہے کہ کیوں بری نہیں لگتی. اب جب آپ کو وہ چیز یا وہ بات بری لگتی ہے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو اینگر ہے, کیونکہ وہ ایموشن ہے, وہ ختم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں صرف اسے مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کو مینیج کرنے کے لیے آپ نے, جب آپ کو غصہ آیا ہوا ہے, آپ نے اسی وقت ریئیکٹ نہیں کرنا. آپ نے اپنا جو رسپانس ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا, آپ نے اس سچویشن پہ رسپونڈ کرنا ہے. اور رسپونڈ کیسے کرنا ہے؟ جب آپ کو غصہ آیا ہوا ہے کبھی اس ٹائم پہ کچھ مت کہیں, کیونکہ جب آپ اس ٹائم پہ کچھ بولیں گے تو آپ کچھ برا بولیں گے جس سے دوسرے کو بھی غصہ آئے گا, اور فردر جو وہ مسئلہ ہے وہ ایگزیجریٹ ہو جائے گا یا وہ بڑھ جائے گا. تو آپ نے اس ٹائم پہ چپ رہنا ہے, اس جگہ سے چلے جائیں کہیں دور, اس جگہ سے باہر چلے جائیں. اور یہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے؟ ہر انسان کے جسم میں, ہر انسان کی باڈی اسے کیوں دیتی ہے اسے غصہ آ رہا ہے. کچھ لوگ مٹھیاں دبا لیتے ہیں, کچھ لوگوں کو کانپنا شروع ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کے سر میں درد ہوتی ہے, کچھ لوگوں کے کان گرم ہو جاتے ہیں اور فیل ہوتا ہے دھوئیں نکل رہے ہیں, کچھ لوگوں کے پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے. تو اس پوائنٹ پہ آپ نے اس سچویشن سے باہر نکل جانا ہے, اور جب باہر نکل جائیں گے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا ہے, اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہے, کچھ اور سوچنا ہے, کاؤنٹنگ سٹارٹ کرنی ہے, اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے, پانی پینا ہے. اس سچویشن کے بارے میں نہیں سوچنا ایٹ لیسٹ اس ٹائم پہ. تو جب وہ آپ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے, جب آپ کو لگے کہ آپ کام ہو گئے, ریلیکس ہو گئے,
تب آپ نے اس بارے میں بات کرنی ہے، لیکن اس بارے میں غصے سے بات نہیں کرنی. اس بارے میں آپ نے لاجیکلی اس چیز کے جو پوائنٹس ہیں وہ بتانے ہیں یا اپنے ایموشنس دکھانے ہیں. اگر وہ آپ سے کوئی جو جس پہ آپ کو غصہ آیا ہے وہ آپ کی فیملی ممبر ہے یا آپ اس سے اٹیچ ہیں، تو اگر آپ ایموشنس اپنے ایکسپریس کریں گے تو وہ آپ کی ضرور ایموشنس سننے کی کوشش کرے گا، اور وہاں پہ آپ نے assertive ہونا ہے. اور یہ نہیں کرنا کہ ہم نے ایکسپریس نہیں کرنا. ایکسپریس سب کو کرنا چاہیے تاکہ اس میں جو ہے آپ کے کام آ سکے. میں پرائیویٹ پریکٹس میں سائیکیٹرسٹ کبھی بھی پیشنٹ کو سائیکالوجسٹ کو ریفر نہیں کرتے. یہاں پہ آئی ڈونٹ ایگری. مطلب بہت سارے سائیکیٹرسٹ جو اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں وہ ضرور سائیکالوجسٹ کے پاس ریفر کرتے ہیں، لیکن ہاں کچھ سائیکیٹرسٹ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کے پیشنٹ کہیں اور جائیں اور ان کے پاس آتے رہیں، جو کہ پیشنٹ کے ساتھ زیادتی ہے آئی تھنک. اس لیے جب میرے پاس بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے تو آئی ڈو اسیس کہ اسے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں، اور اگر اسے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو آئی ڈو ریفر دیم ٹو سائیکیٹرسٹ ٹو. تو ہم نے اس بات پہ دیکھنا ہے کہ جو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ہے اس کی سوچ میں اس صرف اپنا بینیفٹ ہے یا پھر وہ کلائنٹ کے بارے میں ایز اے ہیومن بینگ سوچتا ہے. تو آپ نے یہ خود اسیس کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں جو ہے کہاں پہ مطلب آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں. My mother feel upset after every 15 to 20 days. She feel very upset and depressed way of thought. What we should do, please guide. اچھا اگر آپ کی مدر کو اس طرح کی پرابلم ہے تو ڈو ٹیک ہر ٹو سم مینٹل ہیلتھ پروفیشنل تاکہ وہ انہیں اسیس کر سکیں کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے. کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو مدر یا جو فیملی ممبرز ہوتی ہیں ان کو بتانا اپنی کنڈیشن مشکل ہوتی ہے، اپنی فیلنگس بتانا مشکل ہوتی ہے، جبکہ وہی انسان کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس ایزیلی اپنے آپ کو ایکسپریس کر دیتے ہیں. تو اگر کہیں کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ کی فیملی میں کسی کو تو ضرور انہیں مطلب کہ لے کے جائیں تاکہ ان پہ کام ہو سکے. میں اینگر بھی ہولڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بالکل اینگر ہولڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن مشکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اٹس امپاسبل. ہاں جب تک آپ نہیں سوچیں گی کہ آپ نے کرنا ہے تب تک آپ نہیں کر سکتی. میم واٹ آر دا ارلی سمٹمس آف ڈپریشن؟ ہاؤ کین وی نو جو ارلی سائنس آف ڈپریشن ہے وہ انسان کی پرسنالٹی تھوڑی سی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، جو چیزیں انٹرسٹنگ ہوتی ہیں اس کے لیے انٹرسٹنگ نہیں رہتی، ڈیلی ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو نہیں ہوتے، سلو ہو جاتے ہیں، ان کے موڈ جو ہے وہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے، نا امیدی کی باتیں کرتے ہیں، پھر ہیلپ لیسنس فیل کرتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ ڈپریشن سٹارٹ ہو رہا ہے. اور ضروری نہیں، اگر ڈپریشن تب ڈائگنوز ہوتا ہے جب وہ 1-2 ویک سے اوپر چلی جائے بات. اچھا اور اس کے علاوہ کین ایکسیسو اسٹریس اینڈ انکنٹرولبل اوور تھنکنگ کو اسٹیبلش مائگرین ہیڈ ایکس اور کلسٹر؟ بالکل، جو اسٹریس یا اوور تھنکنگ ہے وہ مائگرین ہیڈ ایکس یہ کوز کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کنٹینیوسلی سوچ رہے ہوتے ہیں اور اپنے ذہن پہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو پرابلمس آتی ہیں. تو اس لیے مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ فزیکلی بھی آپ فٹ رہیں. اس کے علاوہ اچھا پھر جو ایک اور سوال مجھے کسی نے پوچھا تھا میسج پہ، وہ یہ تھا کہ کانفیڈینشیل کا کیا خیال رکھا جاتا ہے کہ جب ہم آئی ایم سرٹیفائڈ کلینکل سائیکالوجسٹ، تو پوچھا جاتا ہے کہ کانفیڈینشیل جو ہم چیزیں بتاتے ہیں، اپنی ایموشنل چیزیں بتاتے ہیں یا ڈسکس کرتے ہیں، تو کیا آپ وہ کانفیڈینشیل رکھتے ہیں یا کسی کو بتا دیتے ہیں؟
تو یہ میں بار بار بتاتی ہوں، جو ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہے اس کے ایتھکس میں آتا ہے، یا کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ہے، انہیں یہ ایتھکس میں بتایا جاتا ہے کہ دے کانٹ ڈسکلوز اینی پرسنل انفارمیشن. وہ کسی بھی کلائنٹ کی پرسنل انفارمیشن کسی کے پاس ڈسکلوز نہیں کر سکتے انٹل اینڈ انلیس وہ کلائنٹ خود نہ کہے، یا پھر کچھ سرٹن سچویشنز ہوتی ہیں جس میں خود کو ہارم ہو یا کسی دوسرے کو ہارم پہنچانے کے چانسز ہوں، تب یا کوئی کورٹ کیس ہو یا کوئی اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ان کی ہسٹری مانگے، یا پھر وہ جو آپ کو بتا رہا ہے وہ 12 سال سے چھوٹا ہو، مائنر ہو، تو وہاں پہ جو ان کے پیرنٹس کو بتایا جاتا ہے کہ کیا کیا ہاؤ کین آئی اسٹاپ شیورنگ وین آئی ایم اینگری پلیز ہیلپ می. اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کا باڈی کیو ہے، جو آپ شیور کرتی ہیں آپ کا باڈی کیو ہے کہ غصہ آ رہا ہے. یہ کنٹرول نہیں ہوگا، آپ کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے کہ آپ رسپونڈ کس طرح کرتے ہیں. میم انزائٹی کتنے ٹائم میں ہینڈل ہو جاتی ہے؟ تو انزائٹی جو ہے وہ ہر انڈیویجول پہ ویرائی کرتی ہے کہ انڈیویجول جو ہے وہ کس طرح کس چیزوں کو رسپونڈ کرے گا. اچھا اب اس کے علاوہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہاؤ کین وی کنٹرول آور ایموشنز اینڈ سینسٹیوٹی. تو اس میں وہی بات کروں گی، ایموشنز اور سینسٹیوٹی کنٹرول نہیں ہوتی، جو ہم رسپونڈ یا ریئیکٹ کرتے ہیں وہ چیز کنٹرول ہوتی ہے. تو آپ نے اس سینسٹیوٹی کو یا ایموشن کو کنٹرول کرنے کو کوشش نہیں کرنی، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کس طرح میں جو کرنا ہے. ہاؤ ٹو چینج مائی مائنڈ سیٹ. اچھا اس پہ مائنڈ سیٹ جو وہ چینج نہیں ہوتا، آپ کی تھاٹس چینج ہوتی ہیں، اور آپ کی تھاٹس چینج کرنے کے لیے اس پہ سائیکیٹرسٹ یا آپ سائیکالوجسٹ کی ہیلپ لے سکتی ہیں، کیونکہ ہر انڈیویجول ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو ہر انڈیویجول پہ ایک چیز جو ہے وہ کام نہیں کرتی. اس لیے آپ نے اپنے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کرنا ہے کہ کس طرح جو ہے ہم چینج کر سکتے ہیں. پھر بہت سارے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ میرج یا شادی سے پہلے ہمیں بہت ساری انزائٹیز ہو رہی ہیں، اور ارینج میرج میں بہت ساری انزائٹی ہو رہی ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو جواب دینا چاہوں گی، اور ہم کس سے کنسلٹ کریں جب ہمیں انزائٹی ہو. تو جب بھی آپ کو انزائٹی ہوتی ہے آپ کلینکل سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کے پاس جا سکتے ہیں، ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک انزائٹی کی بات ہوتی ہے وہاں پہ انزائٹی جو ہے وہ نارمل ہے، کیونکہ لائف چینجنگ ایونٹ ہے. کوئی بھی لائف چینجنگ ایونٹ ہو، چاہے وہ پازیٹیو ہو چاہے وہ نیگیٹو ہو، اس میں سٹریس بھی آتا ہے، سٹریس کے ساتھ ساتھ جو ہے انزائٹی بھی ہوتی ہے. اور یہ انزائٹی ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اڈیپٹ کر سکیں یا اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیں، تاکہ ہم اس پہ اپنے آپ کو موڈیفائی کریں اور زیادہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس چیز یا اس سچویشن میں کامیاب کر سکیں. پھر ایک جو بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا گیا مجھ سے، اور بہت اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ تو صرف باتیں کرتے ہیں، یہ کیوں فیس چارج کرتے ہیں؟ تو جس طرح باقی ساری فیلڈز ہیں، سائیکالوجی، کلینکل سائیکالوجی از آلسو اے فیلڈ جس میں انسان پڑھتا ہے، اپنے کلائنٹ پہ کام کرتا ہے، اپنے کلائنٹ پہ کام کرتے ہوئے وہ انڈیویجول کے مطابق ریسرچ کرتا ہے، اپنا ٹائم، اپنی انرجی، ہر چیز انویسٹ کرتا ہے، اس کلائنٹ پہ ریسرچ کرتا ہے تاکہ اس کلائنٹ کو ایزیلی یا اس کو امپاور کر سکے، تاکہ وہ اپنی لائف میں کامیاب ہو سکے اور اپنی لائف سے ڈیل کر سکے. اور اس کے لیے وہ بہت ڈفرینٹ تھیراپیز اور پڑھتے ہیں، اور تھیراپیز ہوتی ہیں، پھر ٹیکنیکز ہوتی ہیں جن پہ وہ پڑھتے بھی ہیں، جن پہ وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں، اور ہر ٹیکنیک ہر کلائنٹ پہ کام نہیں کرتی. اس لیے وہ کلائنٹ کے مطابق اپنے آپ کو موڈیفائی کرتے ہیں، اپنی جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے اس چیز کو، جیسے ایک درزی آپ کے ناپ کے مطابق آپ کے کپڑے سٹچ کرتا ہے، اسی طرح ایک جو سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر ہوتا ہے وہ آپ کے مطابق
آپ کی ہر چیز کو ٹیلر کرتا ہے تاکہ وہ آپ کی لائف کو امپروو کر سکے, آپ کو امپاور کر سکے, آپ لائف میں زیادہ کامیاب ہو سکیں. تو اسی لیے جیسے ڈاکٹر فیس لیتے ہیں اور کوئی نہیں پوچھتا کہ ڈاکٹر کیوں فیس لے رہے ہیں, اسی طرح آئی ہوپ کہ جب کوئی سائیکالوجسٹ, کاؤنسلر آپ سے فیس کی بات کرے تو آپ اس سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ آپ فیس کس چیز کی لے رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ پہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر کا کام تو ہوتا ہے وہ دیکھ کے آپ کو میڈیسن لکھ دیتا ہے, ختم. کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ آپ پہ ریسرچ کر رہے ہیں, وہ فردر لوگوں کو بھی وہ فردر سکھاتے ہیں کہ ہم نے اس چیز سے, اس بات سے یہ سیکھا ہے. Whenever my husband is upset at his office mates and shout, I cry. If anyone around me shout, I can't control myself and I cry. Help me please. اچھا, this is because you are very sensitive. اب سینسٹیو نیچر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی بات یا چھوٹی سی چھوٹی ایموشنز جو ہیں وہ دوسروں سے زیادہ فیل کر جاتے ہیں. اور یہ جو ان کی سینسٹیوٹی ہے یہ ان کو کریٹیو کرتی ہے, ان کو بہت کامیاب لائف میں کر دیتی ہے, کیونکہ جو لوگ دوسرے لوگوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے یہ لوگ دوسروں کے ساتھ زیادہ ایمپتھائز کر سکتے ہیں, دوسروں کو زیادہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, دوسروں کے لیے زیادہ کیئرنگ ہو سکتے ہیں. لیکن وہی چیز ان کے لیے اپنے لیے ڈسٹربنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ایموشن سے بھرتے رہتے ہیں. ایک ان کے اپنے ایموشنز, ایک وہ جو دوسرے لوگوں کے ایموشنز دیکھتے ہیں وہ اپنے اوپر لے جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں کہ مجھے اس سینسٹیوٹی, ٹھیک ہے سینسٹیو ہونا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس پہ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے یا ہم نے اپنے آپ کو کیسے کام رکھنا ہے وہ چیزیں سیکھنی ہیں. ایکسپلور کریں جو چیزیں آپ کو کام کرتی ہیں, ریلیکس کرتی ہیں, تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے, لوگوں سے کٹ آف ہو کے اپنے آپ کو ریلیکس کریں, کیونکہ سینسٹیو لوگوں کے لیے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو ریلیکس نہیں کرتے تو وہاں وہ پرابلمس میں پڑتے جاتے ہیں. پھر کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا جاب سیکنگ جو ہے وہ مینٹل ایشوز یا مینٹل ہیلتھ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایونٹ, کوئی بھی لائف کا ایونٹ, چاہے وہ خوشی کا ہو, پریشانی کا ہو, مشکل کا ہو, وہ اسٹریس کریٹ کرتا ہے. اور جو چیز اسٹریس کریٹ کرتی ہے وہ آپ کو اسٹریس, جو چیز اسٹریس کریٹ کرتی ہے آف کورس وہ آپ کے مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے جلدی کوپ کر لیتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں اس میں پڑ جاتے ہیں اور وہ اسٹریس لیتے لیتے ان کو وہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کتنا اسٹریس لے رہے ہیں. اور اس اسٹریس کی وجہ سے فزیکل ہیلتھ پہ بھی اثر ہوتا ہے یا فزیکل پرابلمس بھی ہوتی ہیں. جیسے جو لوگ زیادہ اسٹریس لیتے ہیں لائف میں وہ زیادہ جو ہیں وہ ہارٹ پرابلمس کا شکار ہو سکتے ہیں, یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان میں زیادہ آتی ہیں. تو اس لیے آپ نے کنٹینیوسلی چیک رکھنا ہے اپنے اوپر کہ میں اسٹریس تو نہیں لے رہا یا میں اسٹریس تو نہیں لے رہی, اور اگر میں اسٹریس لے رہی ہوں تو میں نے اس پہ کوپ کیسے کرنا ہے, اس سے نکلنا کیسے ہے. کیونکہ کوئی جو دوسرا انسان ہے وہ آپ کو جب دیکھتا ہے تو ہی اور شی ڈزنٹ نو ہاؤ اسٹریسفل یو آر, یا آپ کس سچویشن سے گزر رہے ہیں اور آپ کی کیا سچویشن سرکمسٹانسز کیا ہیں, آپ کے ارد گرد لوگ کیسے ہیں, وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, نہیں سپورٹ کر رہے. تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ایکسپریس یور سیلف. اور اگر آپ کو لگے, فیل ہو کہ کوئی آپ کو سننے والا نہیں ہے تو وہاں ڈو گو ٹو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کینسر جو ہے اگر وہ فرسٹ اسٹیج پہ پکڑا جائے تو اس کے ٹریٹمنٹ آسان ہوتی ہے اور جلدی ٹریٹ ہوتا ہے, اسی طرح مینٹل ہیلتھ پرابلم جو اسی وقت ہوتی ہیں ان کو ٹریٹ کرنا آسان ہوتا ہے اور ان پہ کم ٹائم لگتا ہے. جب وہ پرابلمس زیادہ بڑھ جاتی ہیں یا کرونک ہو جاتی ہے تو ان پہ مسئلہ زیادہ آتا ہے. ہاؤ ٹو ایکسپلین ادر وین وی آر ناٹ رانگ. اچھا, یہ
بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کبھی کبھی سچویشن یا سرکمسٹانسز ایسی ہوتی ہے، آپ ٹھیک ہوتے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ رائٹ پہ ہوتے ہیں، لیکن سرکمسٹانسز اور سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ جب آپ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ فردر غلط ہوتے جاتے ہیں. تو اس میں آپ نے جج کرنا ہے سچویشن اور سرکمسٹانسز کو کہ اس ٹائم پہ مجھے اپنے آپ کو صحیح یا غلط بتانا ہے یا نہیں بتانا. تو آپ نے اس پہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو صحیح بتائیں یا نہیں بتائیں. تو اس پہ آپ نے خود جج کرنا ہے. اور ہر سچویشن یا سرکمسٹانسز پہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بتائیں کہ آپ صحیح ہیں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ وہ پروورب ہے نا، وین یو آر ان اے ہول ڈونٹ ڈگ، کہ آپ جب کسی پرابلم یا سچویشن یا سرکمسٹانسز میں ایسے ہیں جہاں پہ کوئی آپ کو سننے یا سمجھنے والا نہیں ہے، تو وہاں پہ جب آپ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ فردر جو ہے اپنے آپ کو غلط پروف کرتے جاتے ہیں. تو اس لیے آپ نے اپنی سچویشن سرکمسٹانسز ہمیشہ انالائز کرنی ہے. ہاؤ ٹو کنونس دوز پیپل ہو آرنٹ ولنگ ٹو گو فار مینٹل ہیلتھ ٹریٹمنٹ. اچھا، انٹرسٹنگلی سائیکیٹرسٹ کے پاس آپ لے کے جا سکتے ہیں جو ولنگ نہ ہوں، لیکن کاؤنسلر کے پاس یا جو اچھے سائیکالوجسٹ ہوں گے وہ آپ کو ہمیشہ کہیں گے جب تک کلائنٹ ولنگ نہیں ہے ہم ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بھی ہم کہیں گے یا بتائیں گے وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے، اور جب اس پہ عمل نہیں کریں گے تو اس کاؤنسلنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو اس لیے آپ ہاں بتا سکتے ہیں فائدے نقصان جو آپ کو پتہ ہیں کہ کس طرح کس چیزوں سے ڈیل کرنا ہے تاکہ آپ انہیں کنونس کر سکیں، لیکن فورس نہیں کرنا، کیونکہ جتنا آپ کسی کو فورس کریں گے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ یا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جائیں، اتنا وہ آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے اور اتنا وہ جو ہے وہ آپ سے پیچھے ہٹیں گے. ہاؤ ٹو ڈی سینسٹائز فرام نان سینسٹیو بیہیویئر. اچھا، یہ ڈی سینسٹائز ہم خود کو نہیں کر سکتے، یا پھر ہم تھوڑا بہت اپنے آپ کو کنٹرول ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو سینسٹیو سے نان سینسٹیو نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ آپ کے انیٹ چیز ہوتی ہے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح رسپونڈ یا ریئیکٹ کرنا ہے، یا کوئی آپ کے ساتھ نان سینسٹیو ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کتنی باؤنڈری رکھنی ہے تاکہ آپ اس چیز سے افیکٹ نہ ہوں. تو آپ نے وہ چیزیں کنسیڈر کرنی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ڈپریشن اور انزائٹی ڈفرینٹ ہے؟ جی بالکل، ڈپریشن اور انزائٹی دو مختلف ڈس آرڈر ہیں، دو مختلف جو ہے وہ پرابلم ہے. انزائٹی میں انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ اس کی جو سوچیں ہوتی ہیں وہ ایکسیسو ہوتی ہیں، نیگیٹو ہوتی ہیں. لیکن ڈپریشن میں زیادہ جو ہے اس کو موڈ کا ایشو ہو جا رہا ہوتا ہے. واٹ از دا بیسٹ ٹیکنیک فار چینجنگ پرسیپشن؟ بیسٹ ٹیکنیک فار چینجنگ پرسیپشن یہ ہے کہ آپ دوسروں کا پرسپیکٹیو بھی لیں، دوسروں کے پوائنٹ آف ویو بھی کنسیڈر کرنے کی کوشش کریں، اور اس چیز پہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں اس پہ ریسرچ کرنے کی کوشش کریں. آلویز نیگیٹو تھاٹفل، ہاؤ ٹو چینج ہیبٹ آف پوسٹ لائف، آلویز نیگیٹیولی تھاٹفل. اچھا، جب آپ کو بہت ساری نیگیٹو خیال آتے ہیں نا تو آپ نے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنا ہے پازیٹیو خیال کی طرف. اب جیسے ہم ٹی وی کا ریموٹ ہمارے پاس ہو تو ہم چینل کہیں بھی لگا سکتے ہیں، اسی طرح ہماری سوچوں کا ریموٹ کنٹرول ہمارے پاس ہے اور وہ ہم نے ہی بدلنا ہے. تو آپ کے پاس آپ کی سوچ کا ریموٹ ہوتا ہے، آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی نیگیٹو خیال آئے آپ نے وہیں نہیں بیٹھے رہنا اور وہی چیزیں نہیں سوچتے رہنا، کیونکہ اگر آپ وہی چیزیں سوچتے رہیں گے، وہیں بیٹھے رہیں گے تو وہ نیگیٹو خیال بڑھتا جائے گا، بلکہ ایک نیگیٹو خیال سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پنجواں، اور آپ نیگیٹو جو ہے نیگیٹیوٹی میں پڑ جائیں گے.
اور پھر نکلنا مشکل ہوگا. جہاں ہی آپ کو لگے کہ آپ کو کوئی نیگیٹو خیال آ رہا ہے تو وہاں اسی وقت اپنے آپ کو سٹاپ کریں, اپنے آپ کو کہیں اور ڈائیورٹ کریں, کچھ اور سوچیں, کچھ اور کرنا شروع کر دیں. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی دو لوگ بات کر رہے ہوں اور سڈنلی کوئی باہر سے آواز آئے کسی چیز کی, تو سب کی اٹینشن اس طرف جاتی ہے, اور جب وہ اٹینشن واپس لے کے آتے ہیں تو انہیں سوچنے میں ٹائم لگتا ہے کہ ہم کس چیز پہ بات کر رہے تھے. اسی طرح جب ہم نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں اور اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں کسی دوسری طرف, اور دوبارہ نیگیٹو خیال آنے میں ٹائم لگتا ہے. تو اسی لیے پھر ہم نے نیگیٹو چیزیں سے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر کے پازیٹیو چیزیں سوچنی ہے, بلیسنگ کے بارے میں سوچنا ہے. ہم اکثر کیا ہوتا ہے نیگیٹو چیزیں سوچنے پڑ جاتے ہیں لیکن پازیٹیو چیزیں نہیں سوچتے. فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کو کہے گا کہ آپ بہت برے لگ رہے ہو, آپ وہ 10 دفعہ ریپیٹ کریں گے, 12 دفعہ ریپیٹ کریں گے, اور پورے دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہوں گے. اور اگر کوئی آپ کو کہے گا کہ آپ نے یہ کام اچھا کیا ہے, تو ہم اس کو کتنی دفعہ اپنے ریپیٹ کرتے ہیں. ہم شاید ایک دفعہ اپنے آپ کو کہیں گے ہاں واہ میں نے کام اچھا کیا تھا, مجھے شاباش ملی ہے, لیکن اس سے زیادہ نہیں کریں گے. ہمارا جو ہمیشہ فوکس ہوتا ہے نا نیچرلی وہ نیگیٹیوٹی پہ زیادہ ہوتا ہے, ہم اس کو زیادہ ریپیٹ کرتے ہیں اور پازیٹیو چیزوں پہ کم اٹینشن دیتے ہیں. وعلیکم السلام. Is that useful to change atmosphere for divert thoughts? Yes, آپ اپنا ایٹماسفیئر یا اپنی سچویشن چینج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی سوچ جو ہے بدل جائے. What do we do when we practice mindfulness? اچھا, مائنڈفلنس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جس سچویشن یا سرکمسٹانسز میں ہیں آپ اس چیز کے بارے میں ڈیٹیل میں سوچ رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں باہر سی سائڈ پہ یا کسی پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ نے اس ٹائم پہ صرف اس پارک کے بارے میں یا اس سی سائڈ کے بارے میں سوچنا ہے, اس سے اٹیچ چیزیں, جیسے وہاں کی پارک میں پرندوں کی آوازیں سننے کی کوشش کریں, بٹر فلائز دیکھیں, پھول دیکھیں, رنگ دیکھیں, لوگ دیکھیں, اور کچھ نہیں سوچنا, نہ پریزنٹ نہ پاسٹ کا نہ فیوچر کا, صرف اس پریزنٹ سچویشن کے بارے میں سوچنے کو کہتے ہیں مائنڈفلنس. تو ایون آپ چائے پیتے وقت بھی مائنڈفلنس یوز کر سکتے ہیں کہ آپ چائے کو ہی انجوائے کریں کہ چائے کا ٹیسٹ کیسا ہے, آپ کو وہ کیسی لگ رہی ہے, یا پھر اس کا کلر کیسا ہے, اس کی خوشبو کیسی آ رہی ہے. تو آپ اس سچویشن میں جس سچویشن میں جو کر رہے ہوتے ہیں آپ صرف اس پہ فوکس کرتے ہیں, اس کو مائنڈفلنس کہتے ہیں. I want to do something which all my close people don't want to do. These things make me so depressed. دیکھیں ہر انڈیویجول ڈفرینٹ ہے. آپ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر کے اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. کمپیئر یور سیلف ود یور اون سیلف. آپ نے کسی کے لیے کچھ نہیں کرنا, آپ نے اپنے لیے کرنا ہے. جب آپ اپنے لیے کچھ کرتے ہیں, جو بھی آپ کام کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کی جاب ہو, چاہے وہ آپ کا کسی مطلب ایز کوئی مدر اپنے بچے کو دیکھتی ہے, اپنے لیے دیکھتی ہے, تو وہ کام زیادہ اچھا کرتی ہے. اور کسی کی طرف دیکھ کے کہ وہ یہ نہیں کر رہا میں بھی نہیں کر سکتی, تو اس طرح ہوگا تو کوئی دنیا میں انوینشنز نہیں ہو سکتی, کوئی کچھ نہیں کرے گا, مطلب سارے وہی کریں گے جو پہلے لوگ کر رہے ہیں. کوئی ایک جو انسان ہوتا ہے وہ انیشیٹو لیتا ہے, وہ چینج کرتا ہے ماحول کو, چینج کرتا ہے چیزوں کو تاکہ وہ سارا کچھ چینج ہو. شوڈ وی ایکٹ لائک وی آر ہیپی وین وی آر ڈپریس. یہ جو ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں اسمائلنگ ڈپریشن, جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو دکھاتے خوش ہیں لیکن اندر سے وہ ڈپریس ہوتے ہیں. وعلیکم السلام مریم. تو اس میں یہ جو چیز ہے یہ آپ کو ہی نقصان دے رہی ہے, کسی کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا آپ ڈپریس ہیں آپ خوش ہیں, یہ آپ اپنے آپ کو کور کر رہے ہیں. لیکن کیوں؟ آپ نے سوچنا ہے کیوں مجھے کور کرنا ہے, کیوں مجھے نہیں بتانا کہ مجھے کیا فیل ہو رہا ہے, اور اگر نہیں بتانا تو اس کے اپوزٹ کیوں کرنا ہے. تو آپ نے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے, ان چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ میں خود کیا کرنا چاہتی ہوں. ہاؤ کین وی کنونس اینی بڈی ٹو کنسلٹ اے سائیکالوجسٹ. آئی مین آئی نو سم بڈی ہو نیڈس اے سائیکالوجسٹ بٹ ہی از ناٹ کنونس ٹو کنسلٹ. آپ انہیں فائدے بتا سکتے ہیں, جو چیزیں آپ کو کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ پتہ ہیں آپ انہیں بتا سکتے ہیں, یا پھر
کسی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ کنسلٹ کر کے دیکھو، اگر آپ کو مسئلہ ہوا تو یو کین کم بیک، یا پھر آپ کسی سائیکالوجسٹ سے ان کا سیٹ اپ جو ہے وہ کروا دیں، تاکہ وہ ایک دفعہ بات کر لیں اور اپنی کنفیوژنس جو ہیں، جو ان کے متس ہیں، وہ دور کر سکیں. آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں نہیں جانا چاہتے، کیا ہوگا اگر آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے یا کسی کاؤنسلر کے پاس جائیں گے تو کیا مسئلے ہوں گے. تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو اپنے متس جن کی وجہ سے وہ نہیں جانا چاہتے وہ بتا دیں گے، اور جب وہ اپنے متس بتائیں گے آپ ان کے بارے میں انہیں جواب دے سکتے ہو، یا ان کے بارے میں انہیں انفارم کر سکتے ہو جتنی انفارمیشن آپ کو ہے. اور اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ دوسرے کسی سے پوچھ سکتے ہیں. ہاؤ ٹو میک ہوم انوائرمنٹ کمفرٹیبل فار کڈ وین آئی ایم ڈپریس. یہ جو ہے نا، یہ بہت مشکل کام ہے. یو ہیو ٹو ورک آن یور ڈپریشن. جب کہتے ہیں نا، جب گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا وہ بچوں کو بری طرح افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. دیٹس ویری ٹرو. تو اگر آپ ڈپریس ہیں یا کوئی مسئلہ ہے آپ کی لائف میں، تو یو ہیو ٹو کنسلٹ کلینکل سائیکالوجسٹ یا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل، تاکہ آپ اس چیز سے نکل سکیں. جب تک آپ اس چیز سے نہیں نکلیں گی آپ دل سے پریشان ہوں گی. آپ جو بھی کام کریں گی وہ پریشانی مطلب ظاہر ہوگی آپ کے ہر کام سے. اور کڈس جو ہوتے ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو فیل کرتے ہیں، اور جو چیزیں آپ شاید آپ سوچتے ہیں بچہ اسے پتہ نہیں چل رہا، لیکن ہر ایج کے بچے کو پتہ چلتا ہے. ایون نیو بورن بچہ جو ہے نا، کہتے ہیں نا کسی کے پاس کوئی اٹھاتا ہے تو وہ رونا شروع ہو جاتا ہے، کوئی اٹھاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. وہ آپ کے ہاتھ سے، آپ کے ٹچ سے فیل کر جاتے ہیں کہ کون انہیں پیار سے ٹچ کر رہا ہے، کون انہیں سخت کسی نے انہیں ہاتھ لگایا ہے. تو اسی لیے ایون وہ جج کر لیتے ہیں. تو پھر چھوٹے بچے جو ہیں، آپ کے ایموشن، آپ کے جو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، ان سے آپ وہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. مائی ہسبینڈ از آلویز ان ڈپریشن، دے ڈونٹ شو بٹ آئی کین فیل، بٹ آئی کین آئی ڈو دیٹ ٹائم، وٹ کین آئی ڈو ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے، اگر کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے تو اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. جو کبھی کبھی انسان دوسرے کے لیے ایک کمفرٹیبل جو ٹائم یا ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ بناتا ہے تاکہ دوسرا جو ایکسپریس کر سکے اپنے آپ کو. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کچھ ریلیشن شپ میں صرف ایک بندہ ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے، دوسرا بندہ ایکسپریس نہیں کر رہا ہوتا، کہ یہ جو ہے یہ ٹینشن لے جائے گی یا یہ پریشان ہو جائے گی، تو وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتے. تو اسی لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ایسا انوائرمنٹ بنانا ہے جس میں نہ صرف آپ کمیونیکیٹ کریں بلکہ جو دوسرا انسان ہے وہ بھی کمیونیکیٹ ایزیلی آپ کے ساتھ کر سکے اور آپ کو اپنی باتیں بتا سکے. ہاؤ ٹو ڈائلیوٹ ایگریشن ان کڈس. اچھا، کڈس جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے جو ہے آپ کو آبزرو کرتے ہیں، اور وہ آپ سے ہی سیکھتے ہیں کہ اینگر پہ کس طرح رسپونڈ کرنا ہے یا کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. تو یو کین بی رول ماڈل فار دیم. اگر آپ کا بچہ غصہ کرتا ہے تو یو کین بی رول ماڈل فار دیم. اس کے علاوہ جیسے ہینڈ پینٹنگ ہوتی ہے، پانی سے کھیلنا ہوتا ہے، شیونگ کریم سے کھیلنا، ان کو اس طرح کی چیزوں میں انوالو کریں تاکہ جو ان کا ایگریشن ہے وہ کم ہو سکے. ہاؤ کین وی کنونس سم ون ٹو شیئر ہر ہز پرابلم. اگر آپ کسی کو فورس کریں گے تو وہ کبھی بھی نہیں شیئر کریں گے، یا بتاؤ کیا ہوا ہے، بتاؤ نہ بتاؤ، کبھی شیئر نہیں کریں گے. اسی لیے آپ نے کنونس اپنے ایکشن کے تھرو کرنا ہے. آپ کو اس طرح کا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے کہ کوئی سمجھ سکے یا کسی کو لگے کہ ہی اور شی کین ٹرسٹ یو، اور وہ اپنی جو بات ہے وہ آپ کو بتا سکے. دوز ہو آسک می not to do something are my sincere and loved one. These things make me confused, double-minded and depressed. I don't want to regret in future. اچھا، پتہ ہے کیا اس میں انٹرسٹنگ بات کیا ہے، کیونکہ وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ اس ٹائم پہ اس انسان کے لیے کیا صحیح ہے، یہ کیا غلط ہے. وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے اپنے لوڈ ون کو پروو کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اپنے ایکشنز کے تھرو کر کے دکھانا ہوتا ہے. جب آپ کر کے دکھاتے ہو نا، تب وہ آپ کے
کنفرٹیبل ہوتے ہیں یا وہ ان کا ٹرسٹ آپ پہ آتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ ضروری ہے آپ کے خلاف ہوں, پر وہ ڈرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو ہینڈل نہیں کر پاؤ گے, اس لیے وہ آپ کو منع کر دیتے ہیں, اور اس بات پہ آپ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتی ہو. تو اسی لیے کیونکہ آپ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتی ہو وہ اس چیز سے آپ کو روک سکتے ہیں. تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے, مینٹلی اسٹرانگ کرنا ہے کہ میں جو فیصلہ کروں گی اور میں اس پہ قائم رہوں گی اور کر کے دکھاؤں گی. جب آپ کنسسٹنٹ ہوں گے نا تو وہ آپ کا ساتھ دیں گے. جب آپ تھوڑا سا کام کر کے چھوڑ دیں گے تو کوئی نیا کام کرنا شروع کریں گی تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی اسٹاپ کریں گے. مائی ہسبینڈ از آلویز ان ڈپریشن ڈیو ٹو ورک لوڈ. ہاؤ کین آئی میک ہم ریلیکس ان دس سچویشن؟ اچھا, ورک لوڈ, اب اس میں کیا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کو مینیج کرنا ہے ورک لوڈ کو. کہ بہت ساری اوقات یہ ہوتا ہے کہ کام آپ اپنے گھر میں بھی لے کے آ رہے ہوتے ہو. یہاں پہ آپ کی لائف میں باؤنڈریز ہونی چاہیے, آپ کا ٹائم لمٹ ہونا چاہیے کہ اس ٹائم پہ میں نے کام کرنا ہے, اس ٹائم پہ آئی ایم آف ورک. تو آپ نے اپنی وہ کلیئر باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے تاکہ اس چیز میں سے نکلا جائے. جب مجھے انزائٹی ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے گھر سے بھاگ جاؤں. یہ اکثر سننے کو مجھے ملتا ہے کہ جب بھی انزائٹی یا پرابلمس ہوتی ہے تو اکثر لوگ جو ہیں کیونکہ اس میں گھبراہٹ ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی سلوشن نہیں ہے تو وہ اسکیپ کی طرف جاتے ہیں. تو اسکیپ یہی ہے گھر سے بھاگ جاؤں. تو ہم نے سچویشن یا سرکمسٹانسز سے اسکیپ نہیں کرنا کیونکہ وہ وقتی ریلیف ہوتا ہے. جو پرماننٹ ریلیف ہے ہم نے ڈیل کرنا سیکھنا ہے کہ اس جو انزائٹی ہے یا اس پرابلم سے ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے. ہاؤ ٹو اسٹاپ obsession about little thing like study or any minor issue that why he is visiting my home on study time extra. یہاں پہ لگتا ہے کہ آپ assertive نہیں ہو, آپ کو assertive ہونا ہے. آپ کو بتانا ہے کہ کیونکہ اس ٹائم پہ میں پڑھ رہا ہوں یا اس ٹائم پہ میں بزی ہوں, پلیز آئی کانٹ انٹرٹین یو. تو وہاں پہ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. میم پلیز میرا کوشچن کا جواب لازمی. تو حسیب میں نے آپ کے کوشچن کا جواب دے دیا. ہاؤ کین وی کنٹرول آور ایموشنس؟ ایموشنس جو ہیں ان کو آپ نے کنٹرول اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ریئیکشن نہیں دینا, رسپونڈ کرنا ہے. آپ کو سب سے پہلے سب سے ضروری ہوتا ہے اپنے ایموشنس کو جاننا کہ آپ کے ایموشنس کس حد تک کیا ہیں, ان کا آپ ریئیکشن کیسے دیتے ہیں, وہ کتنا فریکوینٹ ریئیکشن ہوتا ہے. ان چیزوں کو اب جب آپ لکھیں گی تب آپ ان کو زیادہ اچھا انالائز کر سکیں گی, اور جب زیادہ اچھا انالائز کر سکیں گی اس پہ کام کر سکیں گی. السلام علیکم. آئی ہیو مائی ریلیٹیوز ہو آئی نو دیٹ دیئر چلڈرن شوڈ گیٹ تھراپی. آئی کنسلٹڈ ود دا ہیڈ آف فیملی. ہی سیڈ دیٹ what is the use now? They are adults now. My question is there any age limit in getting therapy? No, there is no age limit in getting therapy. چھوٹے بچے مطلب 4-5 سال کے بچوں سے لے کر اولڈ ایج تک لوگ تھراپی کروا سکتے ہیں یا آ سکتے ہیں کیونکہ دے آر گوئنگ ٹو فیس چینجز, اور ان چینجز سے ڈیل کرنے کے لیے تھراپی کروانا ضروری ہے. ریسپیکٹڈ مین, موسٹ آف دا پیپل ہیو رانگ پرسیپشن دیٹ دے تھنک if somebody consult a psychologist it means he is mad. In Pakistan people have very negative thought about this psychologist, psychiatrist. Yes, of course I know that. I was working as a clinical counselor in Pakistan اور اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کرتی تھی. تو وہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹ چھپ کے میرے پاس آتے تھے کہ میرے دوستوں کو نہ پتہ چلے کہ میں کاؤنسلنگ کروا رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے, لیکن جب انہیں پتہ چلے گا دے ول ڈی موٹیویٹ می. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا, دو دوست ہوتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہوتے تھے, دونوں کاؤنسلنگ کے لیے آتے تھے لیکن دونوں ایک دوسرے کو نہیں بتاتے, کیونکہ ہمارے ہاں اس کے بارے میں بہت سارے متس ہیں, غلط خیال ہیں. یہی بات ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو کاؤنسلنگ کے لیے جاتے ہیں وہ خود پاگل ہوتے ہیں, یا پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. تو کیونکہ یہ متس ہیں, ان میں ریالٹی کچھ نہیں ہے, تو پھر ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب کوئی ڈپریس ہو تب ہم کسی کو تسلی کیسے دے سکتے ہیں, تب ہمارے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟
اچھا یہ ہر انڈیویجول کے ساتھ ڈفرینٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہر انڈیویجول ڈفرینٹ ہے. کچھ جو ہے وہ صرف چاہتے ہیں کہ آپ انہیں سن لیں, تو وہاں پہ سننا ضروری ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ایک غلط ورڈ کی وجہ سے, ایک غلط ریاکشن کی وجہ سے سوسائڈ کی طرف جا سکتے ہیں, اسپیشلی ڈپریس پیشنٹ. اس لیے آپ نے ان سے بات کرتے وقت بہت غور سے, بہت دھیان سے بات کرنی ہے, سوچنا ہے, یا پھر انہیں کسی سائیکالوجسٹ کاؤنسلر کے پاس لے جانا ہے. ہاؤ ٹو ڈائلیوٹ ایگریشن ان کڈس اینڈ انکریز کنسنٹریشن. وہی بات ہے کہ ان کے ساتھ ایسی گیمز کھیل لی جائیں, ان کے لیے رول ماڈل بنا جائے جس میں انہیں ایکسپریس کرنے کے مختلف طریقے بتائے جائیں, بجائے اس کے کہ وہ غصے سے چیخیں چلائیں. انہیں ایکسپریس کرنے, کبھی کبھی بچوں کو اگنور کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو آپ نے اسی لیے آپ کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس ضرور لے کے جائیں تاکہ وہ آپ کو پراپرلی اس بچے کے مطابق گائیڈ کر سکتے ہیں. آئی ریمین کام اینڈ ہیپی ان دا ڈے بٹ مائی نائٹس آر ریسٹلیس, spend most of time crying, can't get rid of smiling depression. اچھا یہ first of all I would say کہ you should go for counseling. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کچھ ہو رہا ہے تو آپ نے ضرور سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے اور ایکسپریس کرنا ہے کہ آپ کس وجہ سے یہ چیزیں فیل کر رہی ہیں, اور یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ وتھ دیٹ. پھر انزائٹی ٹیبلٹ پھر ہمیشہ کرتے پڑھتے ہیں. مائرہ واٹ ہیو یو ڈن؟ یس بیٹا, انزائٹی ٹیبلٹ پھر ہمیشہ کہیں پڑھتی ہیں؟ اوکے تھینک یو. ڈاکٹر کہتے ہیں ساری زندگی کھانی پڑتی ہے. تو یہ بھی ایک میتھ ہے کہ ساری زندگی کھانی پڑتی ہے. ساری زندگی نہیں کھانی پڑتی. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اسٹیبل نہیں ہوتے ان کے لیے ایک منیمم ڈوز ہوتی ہے, جیسے بلڈ پریشر یا شوگر کی ہوتی ہے, تو وہ اس پہ کرتے ہیں. السلام علیکم. کائنڈلی کمنٹ آن دا مسکنسیپشن پیپل ہیو ویئر they confuse depression with other problems such as persistent stress or any other form of anxiety. I have observed in the session where people are confusing this. اچھا یہ اس لیے کنفیوزنگ ہے کیونکہ تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں ملتی جلتی ہوتی ہیں. اسٹریس, ڈپریشن, انزائٹی, تو وہ اسی لیے ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. جو ڈپریشن ہوتا ہے اس میں زیادہ موڈ افیکٹ ہوتا ہے. جو انزائٹی ہوتی ہے اس میں خیال بہت زیادہ آتے ہیں, نیگیٹو خیال بہت زیادہ آتے ہیں. حالانکہ ڈپریشن بھی نیگیٹو خیال بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن انزائٹی میں بہت زیادہ آتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹریس جو ہے دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ, وہ سچویشن ریلیٹڈ ہوتا ہے. لیکن انزائٹی اور ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں سچویشن ریلیٹڈ ہو جب وہ ڈس آرڈر ہوتا ہے. ہاں جب کسی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ سیڈنس یا انزائٹی نارمل انزائٹی ہوتی ہے. اس سے انزائٹی کی وجہ سے بہت خوف آتا ہے ہر کام کرتے وقت. یس, اور یو ہیو ٹو ڈیل آن دیٹ. میں کیونکہ آئی ایم ناٹ اے سائیکیٹرسٹ تو میں ادھر آپ کو میڈیسن پرسکرائب نہیں کر سکتی, نہ ہی آپ کو میڈیسن کے بارے میں بتا سکتی ہوں. اس لیے میں کہوں گی کہ اگر آپ نے میڈیسن کا پوچھنا ہے کہ کون سی میڈیسن ڈپریشن کے لیے اچھی ہے تو ڈو گو ٹو سائیکیٹرسٹ. وائی کانٹ وی ورک اور ٹیک ڈیسیژن ان ڈپریشن؟ کیونکہ یو آر پری آکوپائڈ وتھ دیٹ کنڈیشن. آپ کے جو خیال ہوتے ہیں وہ اتنے نیگیٹو ہوئے ہوتے ہیں, آپ اتنے ہوپ لیس یا ہیلپ لیس ہوئے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو آپ کی ایموشنل اسٹیٹ ہوتی ہے وہ اسٹیبل نہیں ہوتی. اور جب تک ایموشنل اسٹیٹ اسٹیبل نہ ہو آپ کوئی لاجیکل فیصلہ نہیں کرتے. اس لیے ایموشنس میں ہمیشہ جو آپ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر غلط ہوتے ہیں. تو آئی تھنک آج کے لیے اتنے سوال کافی ہیں. پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن پھر میں آرگنائز کروں گی جس میں آپ اپنے مختلف سوال پوچھ سکتے ہیں, سائیکالوجی سے ریلیٹڈ, سائیکیٹرسٹ سے ریلیٹڈ, یا پھر کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ, تاکہ میں ان کے جواب دوں. اور اگر آپ کو فردر کوئی سوال پوچھنے ہیں تو ڈو ایڈ دیم آن ان کمنٹس. کمنٹ کے علاوہ آپ جو ہے میرا پیج گروپ جوائن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ میرا یوٹیوب چینل بھی ہے,
لائف اسکل کاؤنسلنگ سروسز بائی زوبیہ امین کے نام سے. تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, لائک کر سکتے ہیں, کمنٹ کر سکتے ہیں. اور فردر اگر آپ کو لگتا ہے کسی ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے تو وہ ٹاپک آپ مجھے جو ہے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. موسٹ ویلکم ایوری ون. تو ہاؤ آئی کوپ مائی نیگیٹو تھاٹ, میں نے آپ کو بتایا کہ نیگیٹو تھاٹ جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو دوبارہ سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ثنا, میں نے نیگیٹو تھاٹس کی بھی بات کی ہے, اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یوٹیوب چینل پہ میرا نیگیٹو تھاٹس پہ پوری ویڈیو ہے, وہ آپ سن سکتی ہیں, وہ آپ کے کام آئے گی. موسٹ ویلکم ایوری ون. تو اس کے ساتھ آئی ایم سائننگ آف. ڈو ٹیک کیئر, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, اپنی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اپنی مینٹل ہیلتھ کا بہت سارا خیال رکھیں, کیونکہ اگر آپ مینٹلی فٹ نہیں ہیں تو آپ کے جو پوٹینشیل ہیں دے آر گوئنگ ٹو گیٹ ویسٹڈ. آپ اپنی فزیکلی بھی آپ کو جو فزیکل پوٹینشیل ہے وہ بھی یوز نہیں کر سکتے اگر آپ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہیں. تو ٹیک کیئر, اللہ حافظ.